बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा बनने जा रहा है और दो बदू लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई तो 9-10 अप्रैल की दरमियानी शब से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें ज़रा शिद्दत आ रही है और जो न्यूट्रल का प्लान है उस न्यूट्रल के प्लान पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर अब अपना अपना जहन जो है वो वाजे कर रहा है और कुछ चीज़ें हदफ हासिल करने हैं, कुछ चीज़ों का वक्त मुतय्यन कर दिया गया है और उस मुकर्ररा मुद्दत में वो टारगेट अचीव करना है। अब वो टारगेट जो है वो आला अदलिया से तो अचीव हो नहीं सकता, क्योंकि आला अदालतों में इस हद तक कंट्रोल नहीं है कि आप उनसे जो चाहें फैसला करवा लें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माजी करीब ये बता चुका है कि जनाब न्यूट्रल का जो भी प्लान है, लेकिन आला अदालतों में वो सब कुछ नहीं हो सकता जो वो चाहते हैं। इसलिए अब ज़रा कुछ और तरीका अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म है, इदराक है, वो जानते हैं कि मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है और उनको भी मुखबरों ने इत्तला दे दी है कि जनाब खान साहब आपके बारे में कुछ फ़ैसला हो चुका है। अब उस फैसले को कैसे रोकना है और जो अज़ाइम हैं उनके मुखालिफिन के, न्यूट्रल्स के जो अज़ाइम हैं, उन अज़ाइम को नाकाम कैसे बनाना है, अब इस पे काम शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब अपनी तैयारियां कर रहे हैं और न्यूट्रल्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में अब न्यूट्रल्स को बराह रास्त मुखातिब करना शुरू कर दिया है। पहले तो ज़रा ढके छुपे अल्फाज में कहते थे, लेकिन अब अल्फाज बेहतर कर लिए हैं, लेकिन अब डायरेक्ट आ रहे हैं, न्यूट्रल से मुखातिब हैं। कल दिन मनाया गया आज़ादी सहाफ़त का, इज़हार राय की आज़ादी का, और जो मीडिया पर कदगनें लगाई जा रही हैं उसकी बुनियाद पे एक तकरीब हुई। उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हैं, उन्होंने न्यूट्रल्स को बड़े ही आड़े हाथों लिया, डायरेक्ट बातें की उनसे और उनसे पूछा कि जनाब आप सबसे ज़्यादा ताकतवर आप हैं, और जब सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास है, सबसे ज़्यादा इख्तियार आपके पास है, तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा है, ड्यूटीज़ भी आपकी ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे न्यूट्रल्स को ज़रा नरेशन थोड़ी सी तब्दील की है, लेकिन बात बड़ी बराह रास्त अब वो खान साहब को ज़रा थोड़ा सा आ गया है कि डिप्लोमेसी किसे कहते हैं। तो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि आप हमें आके बताते थे, आप हमें आके बताते थे कि जनाब ये तो बहुत करप्ट हैं, ये तो मुल्क को लूट कर खा गए हैं और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मुल्क को, तो फिर आपको क्या मजबूरी थी कि आप इस साजिश में, चले मान लेते हैं आप इस साजिश में नहीं थे, लेकिन आपको मालूम तो था कि ये टोला आ रहा है, और उसको कैसे आने दिया आपने और किस तरीके से आने दिया, जबकि आप हमें फाइलें दिखाते होते थे, आप हमें आके बताते थे कि ये इनके लक्षण हैं, ये इनके करतूत हैं और ये इतना पैसा बाहर पड़ा है, इतना फला मुल्क में पड़ा है, इतना फला मुल्क में पड़ा है। तो खान साहब ने कल इस तरीके से बात की और यही बात मेरी है, यही बात अरशद शरीफ की है, यही बात इमरान रियाज खान की है, यही मसला डॉक्टर मुईद को है, यही मसला समी इब्राहिम को है, यही मसले हम सब के हैं, यही मसला ARY का है। तो हमें भी तो यही दिखाते होते थे ना, हमें भी यही दिखाते थे कि नरेंद्र मोदी के साथ किसका याराना है, इसराइली कंपनियों के साथ किसकी दोस्ती है और किसका कारोबार है, ये हमें बताते थे। और कभी नवाज शरीफ साहब के बारे में, कभी शहबाज शरीफ साहब के बारे में, कभी जरदारी साहब के बारे में, कभी मौलाना के बारे में, यानी यहाँ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक दफ़ा हमें जनरल साहब ने बताया कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब वो धरने पे आए कि जी 5 लाख रुपए बरतानवी, 5 लाख पाउंड जो है वो बरतानवी सफारत खाने से लिया है। अब इससे ज़्यादा और क्या किसकी बंदा यकीन करे। तो ये सारी बातें जो हैं ये हुई और इसी तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ जब आप देख रहे थे तो ये साजिश जब हो रही थी, साजिश को रोक ही देते। तो उन्होंने मुतनब्बे किया कि जनाब अभी भी वक्त है कि आप जो हैं अभी भी
اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں اور اس ملک کو برباد ہونے سے بچائیں۔ خان صاحب تو اس حد تک خوش فہمی کا شکار ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے بھی، ایاز امیر صاحب نے بھی بات کی اس پروگرام میں، ایاز امیر صاحب نے بھی بہت واضح طور پہ باتیں کی، اور انہوں نے نام لیے بغیر جناب باجوہ صاحب کا ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو زبان زد عام ہے کہ لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، لندن میں کس کس کو لے جایا گیا، نواز شریف صاحب سے کس کو ملوایا گیا۔ اب یہ حیدر مہدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ چیزیں عام ہیں۔ حیدر مہدی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب باجوہ صاحب آئے اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ فلاں 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 جرنیل تھے۔ یہ اتنی باتیں آ چکی ہیں اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، ہر جگہ پہ چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک خارج پاکستان کے ترجمان DGISPR نے ابھی تک اس بات کی کوئی تردید نہیں کی۔ میں یہی کہوں گا کہ اس بارے میں تردید کر دیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ کیونکہ دورہ برطانیہ اور پھر برطانیہ میں جناب صاحب کا قیام جو تھا اس سے بہت زیادہ چمک گئی، اور خود جو مسلم لیگ نواز کے حلقے ہیں وہ بڑے اگریسولی اس دورے کے بعد بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اور وہ آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب ہمارے معاملات تو سیٹ ہو گئے ہیں، اور ستمبر میں نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، اور واپس آنا بھی ہے اور گرفتار بھی نہیں ہونا۔ یہ مسلم لیگ نواز کے لوگ تیاری کر رہے ہیں اور خاص ساتھ ساتھ چیک بھی کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے انڈائریکٹلی، بلکہ انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی کہہ بھی دیا جاوید لطیف صاحب نے کہ ستمبر میں نواز شریف کی وطن واپسی پہ پتہ چلے گا کہ ادارے کتنے نیوٹرلز ہیں، یعنی پہلے جناب ان کا بندوبست کریں اور یہ سارا کچھ کریں۔ ایک اور چیز بھی جو زبان زد عام ہے اور اس کے بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں DGISPR ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ مسلم لیگی حلقے یہ بات بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات، کہ جناب ایکسٹینشن کی بات ہو گئی ہے، اور ایکسٹینشن ہوگی یا پھر ان کا نومینی جو ہیں وہ بنا دیے جائیں گے آرمی چیف، اور زیادہ بات ایکسٹینشن کی کر رہے ہیں۔ اور ایکسٹینشن پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مسلم لیگ نواز کے اندر کے لوگوں نے یا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جانتے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ مسلسل نواز شریف صاحب کو ایک بات کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایکسٹینشن دے دیں، اور بے شک 1 سال نہیں، پورا ٹینیور دے دیں، 2 سال بھی ہو سکتا ہے وہ دے دیں، اور آپ جہاں صاحب پہ بھروسہ کریں، اور یہی ہمیں سوٹ کریں گے اور یہی ہمیں سوٹ کرتے ہیں، لہٰذا آپ یہ کام کر دیں، اور بجائے نئے پتہ نہیں صاحب کیسے آتے ہیں کیسے نہیں آتے، تو یہ کام آپ کر دیں۔ تو نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے بہت ہی تیز آدمی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو کہا جا رہا ہے، ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، کان میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے جو چیزیں بہت زیادہ سخت جو رکھی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب نے، اس میں اگر یہ ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کے حالات و واقعات کیا ہیں، اس کے بعد کوئی گارنٹرز کون ہیں، پھر یہ چیز میاں صاحب کو ایک اور بات بھی، اور پھر دوسرا بھی ایک ہے گروپ، وہ بھی یہ بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی اس پہ شک، جو سخت گیر لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے جانی دشمن ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر، اور اس میں شریف فیملی کے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا گیم پلان جو ہے وہ تو زرداری صاحب کے ساتھ ہے، اور زرداری صاحب اور جناب صاحب ایک ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا حلوہ شلوہ جو ہیں وہ خود ہی کھانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں کیا ملے گا آخر میں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان پہ اعتبار نہ کیا جائے۔ اور زرداری صاحب کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ملوایا گیا ان میں تو سارے کے سارے زرداری صاحب کے لوگ ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ پھر کیا کیا جائے آخر۔ تو بہرحال یہ معاملات ابھی کافی گھمبیر سے ہیں، اور نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو پھر میری نااہلی ختم کروائیں۔ اب اس نااہلی کا ایک راستہ نکالا گیا ہے، وہ میں آپ کو فارمولہ تلاش کیا گیا ہے
کہ میاں صاحب کی نااہلی جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں تو شاید مشکل ہے، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں، ریویو بھی خارج ہو چکی ہے، تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو ایک طریقہ نکالا ہے کہ ایک ترمیم کر لیتے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ترمیم ہو جاتی ہے، سادہ اکثریت چاہیے تو سادہ اکثریت موجود ہے، سینٹ میں بھی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی ہے، اور وہ ہے کہ جو مدت ہے اس کی 5 سال، نااہلی کی جو مدت ہے اس کا تعین کر دیا جائے، اور وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے بجائے 5 سال اس کا مقرر کر دیا جائے، اور 5 سال پورے ہو چکے ہیں میاں صاحب کو، 5 سال پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ جولائی 17 میں میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی، جولائی 17 میں، اور جولائی 22 میں وہ 5 سال پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا میاں صاحب کی نااہلیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے میاں صاحب کی نااہلی ختم ہوگی تو آگے جو ہے عمران خان صاحب کی پھر نااہلی شروع کر دیں، وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی نااہلی شروع کر دیں، وہ نااہلی کیسے شروع ہوگی؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی بنیاد رکھ دے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ توشہ خانہ میں انہوں نے کہا ہے جی کہ 30 دن کے اندر اندر ہم فیصلہ سنانا چاہتے ہیں، ہر صورت میں 30 دن کے اندر اندر۔ تو آج ہے 19 اگست، تو 19 اگست سے 19 سپٹمبر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان خان صاحب کو نااہل قرار دینا چاہ رہا ہے، جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے توشہ خانہ میں، اس میں بھی، اور جو ایک ڈکلیریشن کے بارے میں جو کہ بیان حلفی وہ سرٹیفکیٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا اثاثہ جات کے بارے میں، پارٹی کے اکاؤنٹس کے بارے میں، پارٹی کے اکاؤنٹس کے بارے میں تو ذرا مشکل بنتا ہے، توشہ خانہ کے بارے میں ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کر دیں، کوئی القادر ٹرسٹ اور اس طرح کی چیزوں ملا ملو کے، تو اس پہ ہم بنیاد رکھ دیتے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا، یہ جو ضمنی الیکشن ہے، ضمنی الیکشن بھی اس میں گزر جائے گا، اور رولا شولا پڑ جائے گا، اور خان صاحب جو ہیں وہ اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اگر یہ فیصلہ حتمی صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر خان صاحب 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے، یعنی ایک ٹرم جو ہے خان صاحب کی گئی اور ایک نواز شریف صاحب کی گئی، نواز شریف صاحب ان ہو جائیں گے، خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑا مزے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ابھی پلاننگ ہے ظاہر ہے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو سکے گا اور اسی طریقے سے اس پہ عمل ہو سکے گا۔ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ سینہ گزٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سنجیدہ نوعیت کی خبریں ہیں۔ میاں صاحب کچھ اور بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا کسی بھی وقت بتا دوں گا۔ فی الحال اسی پہ گزارا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔